सूरत अल बकरा ये मदनी सूरत है और हुज्जम के एतबार से कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है जो 40 रुकुआत पर मुश्तमिल है। तो हज़रत नबी करीम सलातो व तस्लीम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले गए, इसका नुज़ूल उसी वक्त हुआ था। मदीना के रहने वाले लोग, उनके बाशिंदे के हालात और उनका रहना सहना और फिर उनकी ज़हनी और फ़िक्री सोच और तरह की थी, और मक्का मुकरमा के अंदर रहने वाले लोगों की फ़िक्री और ज़हनी और फिर वो दीनी उनकी सोच और तरह की थी। मक्का शरीफ के रहने वाले वो क़यामत का डट कर इनकार करते थे, कुफ़ार मक्का, और वो कहते थे कि क़यामत कायम ही नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कि जब इंसान मर जाएगा, उसकी हड्डियां गल जाएंगी, तो फिर उन हड्डियों को जोड़कर कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये उनका ये मौक़िफ़ था। नज़र बिन हारिस नामी काफिर एक बार कब्रिस्तान से एक पुरानी बसीदा हड्डी लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, हुजूर आप जो कहते हो क़यामत कायम होगी और लोगों को दोबारा खड़ा किया जाएगा रब के पेश, तो ये देखो ये हड्डी कितनी बसीदा हो गया, कब्रिस्तान से उठा कर आया हूँ। इस बसीदा हड्डी को भी दोबारा उठाया जाएगा जो हाथ का लमस भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और टुकड़े होकर वो बिखर कर दूर दूर जा पड़ती है। क्या इन हड्डियों को भी दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये तस्वुर में भी बात नहीं आती, जहन में भी नहीं आती। तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी हिकायत सूरत यासीन के अंदर फरमाया वडारा बलना मसलों वनस या खलका। हबीब आज ये कहावतें ढूंढता है और आज ये मिसालें ढूंढ कर ले आता है। आज इसके आज़ाए बदनिया जोर पकड़ चुके हैं, आज इसका मुंह का तोती बोलता है, आज इसकी ज़बान के अंदर कुव्वत आ गई है और ये कहावतें और मिसालें ढूंढ कर लाता है। कब्रिस्तान से पुरानी बसीदा हड्डी उठा कर लाता है, काला मैं युहिल इज़ाम वही रमीम, और ये कहता है कि इस बसीदा हड्डी को दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। वनसिया खल्का, ये अपनी तख्लीक को भी भूल गया है कि मुझे कैसे बनाया गया था। मैं एक पानी का थोड़ा सा वो कतरा था और फिर मुझे खून का लोथड़ा बनाया गया और उस खून के लोथड़े के बाद इतना खूबसूरत इंसान बनाया गया। ये अपनी तख्लीक ही भूल गया है। अगर हबीब ये अपनी तख्लीक पे ही गौर कर लेता, आज ये सवाल ना करता कि इस बसीदा हड्डी को दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा, लेकिन इसने कर भी लिया है ये सवाल। कुल हबीब इसको फरमा दो, युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, जिस रब ने इंसान को इस हड्डी के बगैर पहले बनाया था, आज इस हड्डी को जोड़कर वो दोबारा उठा भी सकता है। कुल युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा। हबीब उस रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए किसी काम को करना मुश्किल नहीं है। आज वो बसीदा पुरानी हड्डी को उठाकर वो उसको भी खड़ा कर सकता है। और वहां पे सूरत क़यामा के अंदर भी फरमाया अया सबुल इंसान अल्लाह नजबा इदामा, इंसान ये गुमान करता है कि उसकी हड्डियों को कैसे जोड़ा जाएगा और फिर कैसे खड़ा किया जाएगा। हबीब इनको फरमा दो, बला कादिरीना, क्यों नहीं तुम्हारा रब इस बात पे कादिर है, अला अन नुसव्विया बनाना, तुम्हारी हड्डियों को उठाकर तुम्हारी जिस्म के एक एक पोर को दोबारा जोड़कर खड़ा कर दे। सूरतुल क़ियामा के अंदर भी फरमाया। तो उनके इस अकीदे का जो वो क़यामत का डट कर इनकार करते थे, अल्लाह ताला ने वो उनको दलीलें अता फरमाई। तो उसके बाद कुफ़ार मक्का वो वही का इनकार करते थे कि वही कैसे नाज़िल हो सकती है, रसूलों का इनकार करते थे और फिर वो कहते थे अल्लाह को हम मानते हैं, रब है, उसका वजूद ज़रूर है, लेकिन ये जो हमारे बुत हैं ये रब के कामों में उसके साथ शरीक हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह जो भी काम करता है तो हमारे बुत भी अल्लाह की मदद करवाते हैं। मियाँ अल्लाह को क्या ज़रूरत है इन बुतों की, अल्लाह को क्या ज़रूरत है अपने शराकतदारों की। यार वो अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर तो वो खड़ा है जो अपना काम पूरी तरह निभा ना सकता हो, तो रब को क्या जरूरत है? रब तो अपना हर काम बखूबी कर सकता है। वही इज़ा कदा अमरन, रब कोई भी किसी भी काम का जब इरादा फरमाता है उसको कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, वो बस कहता है इसी तरह बन जा तो वो चीज़ उसी तरह की हो जाती है। उसे क्या जरूरत है किसी को पार्टनर बनाने की, उसे क्या जरूरत है किसी को शराकतदार बनाने की।
رب جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ اسی طرح سے بن جاتی ہے، فیکون وہ اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا یہ عقیدہ تھا، بد عقیدہ تھا، اور اس طرح کا وہ باتیں کرتے تھے کفار مکہ۔ لیکن اب مدینہ کے باشندے وہ وحی کا نزول بھی مانتے تھے، رسالت بھی مانتے تھے، اور پھر اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے کیونکہ اہل کتاب تھے۔ لیکن یہاں پہ مدینہ کے اندر دو بہت بڑے قبیلے یہودیوں کے رہ رہے تھے، اور ایک انصار تھے۔ انصار یہودیوں سے بہتر تھے، لیکن وہ بھی ذہنی طور پر ان کے دین سے متاثر ہو چکے تھے۔ لیکن جو وہ یہودی تھے وہ اہل کتاب تو تھے، وہ رسالت کو بھی مانتے تھے، وحی کو بھی مانتے تھے، اور وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے۔ لیکن اب وہ اپنی کتاب کی وجہ سے اب مدینے کے اوپر ان کی اقتدار تھا، ان کی حکومت تھی، اور ان کی عظمت اور ان کا رتبہ تھا بہت بڑا۔ اب وہ اپنے رتبے اور اپنے اقتدار کے نشے میں ایسا آ گئے تھے، وہ یہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی نبی بنائے گا، کسی اور کو بھی نبوت سے نوازا جائے گا۔ اور اب یہ ان کا کسی نبی کو ماننا بڑا مشکل اس لیے تھا، ان کو اقتدار کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنی کتاب اور اپنے نبی کو اس کی اتباع کو چھوڑ کر ہم کسی اور رسول کی اتباع کریں گے تو ہماری یہ عظمت، ہمارا یہ رتبہ ختم ہو جائے گا، اور ہم کسی اور کے پیروکار اور ہم کسی اور کے غلام بن جائیں گے، حالانکہ ہم تو حکومت کر رہے ہیں۔ یہی نشہ ان کے دلوں کے اندر وہ گھر کر گیا تھا۔ تو ان کے اس نشے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مدنی صورتوں کے اندر وہ احکام جاری کیے جن کی ان رکاوٹوں کو دور کر کے ان سبھی کو، یہود کو، میں اپنے حبیب کا غلام بنا دوں۔ تو ایسے احکام کو مدنی صورتوں کے اندر احکام کو جاری کیا گیا۔ تو سورۃ البقرہ بھی انہوں صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت بتاتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور اپنی آواز کو قرآن کے ساتھ مزین کر دو، اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور نے فضیلت بتائی۔ یار اگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کے اندر نیکی ختم ہوتی جا رہی ہے اور شیطانی حملے بار بار ہو رہے ہیں میرے گھر کے اندر، تو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی ایک ایسی حسین آیت ہے جو قرآن مجید کی باقی تمام آیاتوں کی سردار ہے۔ فرمایا تو اس کے بعد حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو ایک زوردار آواز سنائی دی گئی، تو حضور کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ آسمان کا ایک دروازہ تھا، جب سے بنا تھا آج اس کو کھولا گیا ہے، تو اس دروازے کے کھلنے کی یہ آواز آئی ہے۔ پھر ایک فرشتہ نازل ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ فرشتہ بھی آج پہلی بار روئے زمین پر اتر رہا ہے۔ اس فرشتے نے نازل ہو کر حضور سے عرض کیا حضور سب سے پہلے تو آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے اوپر سلام ہو، اور سلام کے بعد میں دو بہت بڑے نوروں کی آپ کو بشارت دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بہت بڑے نور دیے ہیں، آج تک کسی نبی کو دو نور نہیں دیے۔ کہا کہ وہ پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا نور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے بہت بڑے نور ہیں، تو ان نوروں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سورۃ البقرہ کی بار بار تلاوت کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلی آیت شروع کرتے ہی حروف مقطعات کے ذریعے اس کو شروع کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ الف لام میم، جس کا اصل قول ہے اور جو معتبر قول ہے، کہا گیا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان حروف مقطعات کی تعویل اور اس کی تفسیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آج تک کوئی زیادہ نہیں جان سکا۔ ہاں کچھ لوگوں نے، مفسرین نے اقوال ضرور پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ قول پیش کیا گیا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اچھا عجیب بات ہے، الف سے مراد اللہ تو ہے، ٹھیک ہے یہ تو مانا جا سکتا ہے، لام سے مراد جبریل امین کیسے آ گئے؟ وہ تو جیم سے ہونا چاہیے تھا، اور میم سے مراد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی مانا جا سکتا ہے۔
لیکن لام سے مراد وہ جبریل امین کیسے ہو گئے؟ تو پھر اس کا جواب بھی انہوں نے خود لکھا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اہل عرب جو تھے وہ جب بھی اپنے وہ ان کا کوئی تحریر لکھتے اور غلام اور آقا کا نام اگر اکٹھے لکھنا ہوتا تو وہ کہتے کہ آقا کی شان ایسی ہے کہ آقا کے نام کا پہلا حرف لکھا جائے اور پھر غلام کیونکہ غلام ہے تو اس کا نام کا پہلا حرف نہ لکھا جائے بلکہ آخری لفظ لکھا جائے. تو کیونکہ عرب والے کہتے تھے کہ یہ یا اللہ تو نے ہمیں ہماری طرف جو رسول بھیجا ہے اگر کسی نبی کو تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا ہم تب تو ایمان لے کر آتے, لیکن تو نے ایک بشر کو نبی بنا کر بھیجا ہے ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو اس آیت کے اندر ان کو جواب دیا گیا ہے کہ تم وہ فرشتوں کو افضل سمجھتے تھے بلکہ فرشتوں کا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے جبریل امین اس کو بھی میں نے اپنے حبیب کے در کا نوکر بنا کر بھیجا ہے, اس کو بھی میں نے اپنے حبیب کا در کا نوکر بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے لام سے مراد ہے جبریل امین کے نام کا آخری حرف بتایا گیا ہے کیونکہ آقا ہیں مالک ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کا پہلا لفظ بتایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور قول بھی اس کے اندر آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار کیا گیا ہے اس لفظ کے اندر, اور یہ بڑا بہترین قول ہے, مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا. کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور یہ مخفی طور پر کیا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے اپنے حبیب سے, یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر اپنے حبیب سے مخفی طور پر محبت کا اظہار کیا ہے. یار قربان جاؤں کیسی محبت ہے یار, جو زہری محبت ہو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے محبت کا اظہار کیا اپنے حبیب کے سامنے حبیب کے لیے, تو کہا کہ وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم یار, کہ جو سبھی کے سامنے اظہار کیا, کہا وَاللَّيْلِ حبیب تیری پیاری زلفوں کی قسم, اور کبھی کہا حبیب تیری وہ لَعَمْرُكَ حبیب تیری پوری عمر کی قسم اتنا تو مجھے پیارا لگتا ہے, اور کبھی کہا حبیب تو جو کنکر پھینکتا ہے یہ کنکر تو نہیں پھینکتا بلکہ میں پھینکتا ہوں, تیرے ہاتھ نہیں ہے بلکہ حبیب میرے ہاتھ ہیں. اتنی محبت کا اظہار کیا, بلکہ ایک جگہ پہ یوں بھی کہا حبیب یہ جو کفار مکہ تجھ کو تکلیف دیتے ہیں اور پریشانیاں تجھے دیتے ہیں حبیب یہ تجھے تو تکلیف نہیں دیتے بلکہ مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں. تو اتنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ختم نہیں ہوا بلکہ مخفی طور پر بھی ایسے لفظ ارشاد فرما دیے, کہا کہ تم ان لفظوں کو سمجھ چکے ہو, میں نے اپنے حبیب سے ایسے محبت کے لفظ بھی وہ استعمال کیے ہیں مخفی طور پر کھڑا ہے جن کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ میرے حبیب کے ساتھ محبت کا انداز ہے, یہ میرے حبیب کے ساتھ محبت ہے. وہ ہمارے استاد صاحب ہم سے کوڈڈ ورڈز لکھواتے تھے, وہ ایک بار انہوں نے لکھوایا تھا کہ وہ اے کے اوپر ایک لکھ دو پھر بی کے اوپر 2 لکھ دو, تو اسی طرح سے انہوں نے زیڈ تک یہ گنتی لکھوائی اور پھر یہ ہند سے بھی لکھوائے, اور اس کے بعد وہ پیج علیحدہ کروا لیا اور دوسرے پیج پر انہوں نے چند لفظ لکھوائے, 5 لکھوایا, 6 7 ایسے لکھوائے. تو کہا کہ اب ان لفظوں کو جوڑیے اوپر والے لفظوں کے ساتھ. جب جوڑا گیا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا آئی لو پاکستان. تو ان کے یہ کوڈڈ ورڈز تھے اور استاد ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ تم ان کو تو 5 6 کے ہند سے سمجھ رہے ہو, تم اس کی اندر کی تہ نہیں سمجھ رہے, بلکہ میں نے ان ہندسوں کے اندر اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا ہے. تو رب بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہے کہ تم تو ان کو لفظ سمجھ رہے ہو اور حروف مقطعات سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو یہ فقط الف لام میم ہے. تو کہا کہ نہیں بلکہ یہ وہ لفظ ہیں جن لفظوں کے اندر میں نے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. یہ تو وہ ایسے حسین اور پیارے لفظ ہیں حروف مقطعات الف لام میم, اور ان کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو تم پڑھا کرو, خوب قرآن مجید کو حضور نے فرمایا سیکھا کرو, کیونکہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے ایک حرف پڑھنے پر. اور پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سورۃ البقرہ کا پہلا لفظ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, کہا کہ نہیں بلکہ الف علیحدہ حرف ہے اور لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. فرمایا کہ جو الف لام ہی پڑھے گا تو انہوں نے ایک حرف نہیں پڑھا بلکہ وہ 3 حرف پڑھے گا, تو 3 حرفوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو 30 نیکیاں بھی عطا فرما دے گا اور 30 برائیوں کو مٹا کر بھی رکھ دے گا.